बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। एक और सुबह है, एक और प्रोग्राम है और एक और मुलाकात है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज का सुबह वतन किस मौजू पे होगा, क्या चीज़ें इसमें नई बताई जाएंगी, कौन से सवालात होंगे और किस मौजू को आज हम मौजूए गुफ्तगू बनाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, हमने कल प्रोग्राम में बात की थी कि बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो बच्चों की तरबियत हम तभी कर सकते हैं, ये टिप ऑफ द डे है, कि हम पहले वालिदैन बड़े खुद अपनी तरबियत करें। हमें खुद सीखनी होंगी वो चीज़ें, हमें खुद वो आना चाहिए, हमें खुद वो इल्म होना चाहिए जो हम अपने बच्चों को बता सकें। तो फिर हम अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकेंगे, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के कम असर होता है। प्रैक्टिकल जो करते देखेंगे फिर वो वही करेंगे। तो ये आज की बात थी। हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट की जानिब। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आपको वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। मौजू जो आज का है वो है आदाब मजलिस। मजलिस में आने के, बैठने के, गुफ्तगू करने के और रुखसत होने के आदाब क्या हैं, दीन इस्लाम में क्या है और हमारी माशरती तर्ज वो हमें क्या चीज़ें नहीं दिखाती है कि हम करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। इसके साथ हम दोनों शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट जादू जन्नात के हवाले से होगा। मेरे मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। कारी अहमद यार हक्कानी साहब मारूफ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के। ना सिर्फ पैगाम टेलीविज़न बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं और वजह शोहरत आप जानते हैं तलावत कुरान करीम, अल्लाह ताला का कलाम। इनको वार्मली वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आज फॉग और सर्दी दोनों फिर से ज़ोरों पे है लाहौर में, तो आना मुनासिब सा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला अच्छा, आज तो कारी साहब पार्किंग में ही मुझे मिल गए। मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो कारी साहब ने दोनों बाजू ऐसे खोले और मुझे कहा जी मैं आपको वेलकम करने खड़ा था, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत है। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोटोकॉल मिला आज भी? अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बड़े इजीली पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है। कारी साहब तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन वजअल फीहा सिराजा وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وعباد
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سورہ فرقان کی آیات 61 to 67 تک آپ نے تلاوت فرمائی اور جو ذکر ہو رہا تھا دن کا رات کا رحمان کے بندوں کا جو سجدے کرتے ہیں اور پھر جہنم سے نجات کا ذکر تھا اس میں اور پھر رحمان کے بندوں کا جو ذکر تھا کہ زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں اور جاہل کے سوال کا جواب دور سے مسکرا کے سلام میں دے کے نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب بہت خوبصورت بہت خوبصورت. بڑی صاحب آپ کی صحبت میں رہ رہے کہ ہم بھی تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر رہے ہیں ابھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کا ثواب آپ کو اور قاری صاحب کو بھی دے گا, پیغام ٹیلی ویژن کو بھی دے گا اور جو جو عمل کرے گا اس کو بھی دے گا. وہ کل ایک خاتون ہماری بہن سوال میں جب انہوں نے کال کی تو انہوں نے کہا نا کہ میں پیغام ٹیلی ویژن دیکھتی رہتی ہوں اور سیکھتی رہتی ہوں. تو سر کتنی اچھی فیل تھی کہ ہم حصہ ڈال رہے الحمدللہ رب العالمین. تو سر آپ کی طرف لے کے آؤں گا کرنے بسم کا اللہ کام بتائیے. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی جو قاری صاحب نے ابھی آج تلاوت فرمائی ہے نا جی اس میں عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی صفات ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں ان کاموں سے بچتے ہیں. جی تو آج کا جو ہم عمل اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا محبت کا اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں بندوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں کہ یہ کام تم اگر نہیں کرو
تو تمہیں اپنے رب کے کون کون سے انعامات ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص من خزن لسانہ ستر اللہ عیوبہ، جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو دوسروں کی عزت تار تار نہیں کرتا اور اپنی زبان کو بڑا مناسب موقع پر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کھولتا ہے تو اللہ اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ جی اور جو بے دریغ بولتا ہی جالتا ہے، بریک ہے ہی نہیں، تو اس کے عیب بھی پھر لوگوں کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ اس زبان کو روکیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، جی ایک لمبی حدیث ہے، اور اینڈ پر آپ نے کہا ان تمام باتوں کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ یہ زبان، اس کو کنٹرول کر لو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حیرت سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم رسید بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تو اور کیا ہوگا، اس زبان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، بے دریغ چلنے کی وجہ سے اور غلط چلنے کی وجہ سے الٹے منہ کر کے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں اس کو کنٹرول کرنے کا دنیا میں فائدہ ہے، آخرت بھی اس کے ساتھ بنتی ہے۔ جی اللہ ہماری زبان کو کنٹرول میں لے آئے۔ آمین آمین۔ اور دوسری تعلیم دی ومن کف غضبہ، جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ آج دنیا میں جتنے فساد، جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے، خاندانی تباہیاں جتنی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ ایک بندے نے بولا، دوسرا برداشت نہیں کرتا اور وہ جنگ ایسی شروع ہوئی کہ سب کچھ تباہ کر کے بعد میں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا، کہتے ہیں یار بات تو چھوٹی جی کی تھی۔ تو جو بندہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، دنیا تو بچتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اپنے عذاب سے بھی اس کو نجات دے دے گا۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ دونوں جہانوں کے فائدے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اینڈ پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا اظہار ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کرتا ہے قبل اللہ منہ عذرہ، تو اللہ اس کا عذر قبول بھی کر لیتا ہے۔ یعنی جس سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، وہ معافی مانگنے جائے تو صحیح، تو مالک ارحم الراحمین معاف کر دیتا ہے۔ کوئی بڑا بندہ تھا، کمزور تھا، غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے بار بار غلطی ہوتی ہے، غلطی کرتا ہے، پکے دل سے نادم ہو کے معافی مانگتا ہے کہ اللہ معافی دے دے، غلطی ہوگی، تو اللہ کہتا ہے معاف کیا جاؤ، پھر دوبارہ وقفے سے غلطیاں کرتا ہی جاتا ہے، لیکن وہ عرش والا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ تو ہے نا کہ ایک مالک اس کا اوپر ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور معافی نہ مانگو تو پکڑ بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب تک معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی آمین توفیق عطا آمین یا رب العالمین۔ بڑی صاحب دو چیزیں مجھے بڑی خوبصورت، ویسے تو ماشاءاللہ سارا آپ نے بیان خوبصورت کیا، جو مجھے نا ٹپ مل گئی اس میں سے، زبان کو کنٹرول کریں، اس کو کم چلائیں، کام چلائیں، بوقت ضرورت چلائیں۔ یہ دیکھیں نا کیسا اللہ نے قید کیا ہوا ہے، ہونٹ بھی ہیں، دانت بھی ہیں، پھر پیچھے ہے آہنی دیواروں کے پیچھے، جی کہ ضرورت کے وقت کھلو، جی ضرورت کے وقت بولو۔ اور ایک فرمان میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، مومن بندہ ہے، جی فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اس کا خاموش رہنا بھی اس کے فائدے میں ہے، جی اور جب بولے اور اچھی بات کرے تو وہ بھی فائدے میں ہے، تو بری بات نہ کرنا بھی اس کے فائدے میں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ یہ لگی کہ اس کو بوقت ضرورت کھولیں، اتنا بولیں استعمال کریں جتنی ضرورت ضرورت اور ہے، باقی اللہ کے ذکر میں اللہ مشغول کے رکھیں ذکر اس میں کو۔ مشغول رکھیں، بڑی برکتیں ہیں سر، الحمدللہ، بڑی برکتیں۔ ایک لائیو کالر ہے جو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، گجرانوالہ سے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا، کیا پوچھیں گی آپ؟ میرا سوال یہ تھا کہ بچہ گود لیا ہوا تھا، جی لیکن وہ بچہ پھر جس نے گود لیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں اس کی وائف بول رہی ہوں، اچھا جی تو وہ نا انہوں نے پھر واپس لے لیا، لیکن بچہ ابھی ادھر ڈسٹرب ہے، وہ ملنے بھی نہیں دیتے۔ شرع کیا کہتی ہے، میں چھوڑ دوں یا میں ملنے جاؤں زبردستی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جی، اور وہ جو میرے شوہر کو گریجویٹ ملی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں حصہ ہے ان کا۔ اس بچے کی عمر کتنی ہے جی اب؟ بچے کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اب وہ 8 سال کا 18 سال کا ہو گیا۔ 18 سال کا، ٹھیک ہے جی جی، جوان ہو گیا جی۔ میں ضرور آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں، آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ سر۔ یہ تو بہت زیادتی ہے، ہاں جی،
کہ بچہ جب دے دیا تھا تو اب اس مرد کے فوت ہونے سے کیا فرق پڑا. جی اب وہ خاتون جو اس کو پال رہی تھی اب ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے اور ان کے آپس میں محبت الفت بھی ہے، تو اب اس خاتون کو اس بچے کی خدمت کی ضرورت بھی ہے. جی اچھا یہ عجیب بات ہے کہ وراثت میں سے حصہ مانگ رہے ہیں جو کہ نہیں ہے، اللہ اکبر اور جو دیا ہوا تھا اس کو واپس لے لیا ہے. اللہ اکبر. تو وراثت میں سے اس بچے کا کچھ حصہ نہیں ہے. ہاں اگر اپنی زندگی میں بطور گفٹ وہ شخص اس بچے کو کچھ دے جائے تو یہ اس کا حق تھا. اب اس کے پاس گریجویٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی پراپرٹی انہوں نے وہ بتائی تو نہیں. ان محترمہ کا ہے ہاں basically. تو وہ ان کا ہے. جی تو اگر یہ خوشی سے اس بچے کے نام کچھ لگا دیں، کچھ اس کو دے دیں تو یہ بنتا ہے. اور وہ جو بچہ دے کر انہوں نے واپس لے لیا وہ بہت غلط کیا ہے، وہ نہیں لینا چاہیے تھا. اور اگر وہ اس لحاظ سے سوچ رہے ہیں کہ جی پردے کے مسائل ہیں، اب بچہ جوان ہو گیا ہے، تو پھر ایک پوائنٹ بہرحال ان کا بھی ہے. اگر یہ خاتون جب وہ چھوٹا تھا ان کو اپنا دودھ پلا دیتی تو پھر یہ ان کا رضائی بیٹا ہونے کی وجہ سے ساتھ رہ سکتا تھا. لیکن وہ 10 سال کی ایج ہاں لیکن اب جو ہے وہ بچہ جوان ہو گیا ہے اور یہ خاتون کا محرم نہیں ہے. اگر اس لحاظ سے انہوں نے واپس لیا ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے، لیکن کبھی کبھار ملنے کی اجازت تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھار خاتون جائے تو بچے کو ملنے دیں، سب کے سامنے بیٹھے وہ مل لے اور مل کے تو آ جائیں واپس. ٹھیک ہے جی سر، اگلے جو سوال ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا سر، مجھے اس سے پہلے ایک چیز یاد آئی. میں کل رات کو نماز کے وقت لیٹ تھوڑا ٹائم تھا تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں بھٹی صاحب سے ڈسکس کروں گا. ہو سکتا ہے میری طرح اور بہت سے لوگ ہوں جن کے ذہن میں آپ سجدے میں ہیں نماز میں اور آپ کا دل کیا ہے کہ میں اللہ کی اس عبادت کے ساتھ دعا بھی مانگ لوں، کیا میں وہاں دعا مانگ سکتا ہوں؟ پھر آپ اٹھتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دل کرتا ہے کہ میں دعا مانگ لوں. بہت ساری جگہ ایسی ہیں قیام میں، سجود میں، آپ کے بیٹھنے میں دعا مانگی جا سکتی ہے. تو نماز تو ٹوٹلی ہے ہی دعا. اللہ اور اس سوال کا جواب کئی بار ہم دے چکے ہیں جی کہ سجدہ وہ سب سے اعلیٰ ترین جگہ ہے جب آپ رب کے سب سے قریب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جی کہ بندہ اس وقت جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو وہاں کہا دعائیں مانگو، یہ تو قبولیت کا وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے. جی تو یہاں پر جی بھر کے دعائیں مانگیں، جو مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں، جو قرآنی دعائیں یاد ہیں، یا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ وہ اکبر. مانگیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب تشہد میں آپ بیٹھ گئے اور درود شریف پڑھ لیا، تحیات پڑھ لیا، تو اس کے بعد جو ایک مسنون دعا ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ جی بھر کے دعا مانگیں، کیونکہ یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں وہ بھی مانگ لیں، لیکن اصل وقت یہ ہے نماز کے اندر. So you answer the question basically. تو نماز کے اندر جہاں چاہیں آپ دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں ہیں تو کریں اللہ سے باتیں. بالکل کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں نماز میں، آپ دو کریں اللہ سجدوں سے کے باتیں. درمیان بیٹھے ہیں تب مانگیں، تشہد میں بیٹھے ہیں تب مانگیں. تو نماز بیسیکلی آپ کا اور آپ کے رب کا ایک تعلق ہے. جب آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کر لی تو اس کے بعد تھوڑی سی اپنی التجائی بھی کر لیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. سر یہ کل والا سوال ہے، ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہیں، جو رہ گیا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں فار دا سیف سائڈ. میری زبان توتلی ہے، میں اٹک اٹک کے بولتا ہوں، اس وجہ سے لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں. بس اوقات تو میں دل برداشتہ ہو کر خودکشی کا سوچنے لگتا ہوں. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ زبان کی لکنت کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ زبان تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اٹکتی تھی، اور اتنی اٹکن تھی کہ ایک دفعہ ان سے فجر کی اذان نہیں دی گئی. چنانچہ جب تک انہوں نے اذان نہیں دے لی تب تک اللہ نے فجر کو طلوع نہیں ہونے دیا تھا. کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو ہماری قوم جو ہے نا واقعات بہت تراشتی ہے. پہلی بات تو یہ بھائی صاحب کے لیے کہ یہ زبان توتلی ہے جی تو یہ اللہ کی عطا ہے. جی جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اس پر آپ کو دل برداشتہ ہونا یا خودکشی کا سوچنا یہ قطعاً حرام ہے. ٹھیک ہے. خودکشی قطعاً حرام ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے. جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے اس کو جینا ہے. جی اور یہ زبان کا توتلی ہونا کوئی اتنا بہت بڑا عیب بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن، جی جو قرآن مجید کو بڑی خوبصورتی سے پڑھ لیتا ہے، جیسے ہمارے قاری صاحب ہیں، ماشاء اللہ. مہارت حاصل ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والے ہیں، تو وہ تو اللہ رب العزت کے نورانی فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن. ماشاء اللہ. مبارک. والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے زبان توتلی ہونے کی وجہ سے اٹکتا ہے، لفظ بولنا چاہتا ہے ادا نہیں ہوتا، جی اور اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے.
جسمانی تکلیف بھی ہے، روحانی بھی ہے کہ یہ کیا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اور وہ جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، فرمایا وَهُوَ لَهُ اجران، اس کو تو عام قاری صاحب سے بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جو عام روانی سے پڑھ رہا ہے اور وہ 15-20 منٹ میں پارا پڑھ لیتا ہے، اور یہ اٹک اٹک کے پڑھنے والے چند الفاظ پڑھتا ہے، چند ورق پڑھتا ہے، تو اس کو تو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس بھائی صاحب کو تو اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اذکار کر رہا ہے تو ڈبل اجر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی باتوں کا خیال نہیں کرتا۔ دنیا تو کسی حالت میں بھی جینے نہیں دیتی۔ نہیں دیتی جی، باقی یہ جو قصہ ہے نا، یہ قصہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ ان کی زبان اٹکتی تھی، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ بڑے فصیح اللسان عربی تھے وہ، اور بڑی خوبصورت اذان پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی قصہ ہی ہے کہ جب تک انہوں نے اذان نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں دینی طلوع نہیں ہونے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے برعکس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر کرتے کرتے فجر کے ٹائم جب سب تھک گئے نا، تو آپ نے فرمایا اچھا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، لیکن اب فجر ہونے والی ہے تو نماز کے وقت کون جگائے گا؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں نا، آپ سب لوگ آرام کریں، میں جگاؤں گا سب کو، اذان بھی پڑھوں گا، سب کو جگا بھی دوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ ذمہ داری لے کر سو گئے، تو تھوڑی دیر نفل پڑھے، جی، آنکھ تھکے ہوئے تھے وہ بھی، جی، تو کہتے ہیں مشرق کی طرف منہ کر کے نا اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا کہ جیسے تھوڑی سی روشنی آنکھوں میں پڑے گی میں اٹھ جاؤں گا، لیکن پھر وہ گہرے سوئے اور سب اس وقت اٹھے جب سورج کی تپش نے سب کو اٹھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سارا قافلہ اٹھا۔ تو آپ نے پوچھا بلال تو نے تو ڈیوٹی لی تھی؟ تو بڑے پیار سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جس ہستی نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا۔ مجھے بھی سلایا، ٹھیک ہے، یہ صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں کائنات کے سردار بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں اور بلال بھی موجود ہیں، لیکن دن تو اپنے ٹائم پر طلوع ہوا ہے۔ بالکل، تو یہ قصہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت بلال سوئے رہ گئے یا اذان نہیں پڑھ سکے تو اذان فجر ہی نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک لائیو کالر ہے وہ لے لیتے ہیں، معاویہ صاحب ہیں کمالیہ سے۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کی کال کرنے کا شکریہ، حکم کیجئے کیا پوچھیں گے؟ حضرت پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس ویلے نماز تو فارغ ہو جاندی ہے جماعت دی پڑھ کے، جی، کچھ لوگ نماز پڑھ کے جتیاں پاؤندے ہیں یا جراباں پاؤندے ہے، انی اچھی گفتگو کرتے ہے کہ دوسرے آدمی نوں نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا، بہت مشکل کی بھول جاتا وا۔ ٹھیک ہے، یہ متعلق قرآن و سنت کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے جی، کہ ایک جگہ میں ایک آدمی نوں ملنا سیگا، پیر صاحب، میں زور دی نماز اتنے پڑھی ہے۔ جی، زور دی نماز پڑھ کے جس ویلے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے پوچھا کہ میرا نام کی، میرے نام کے مطلب کی نام ہے؟ میں انہوں نے دسیا ہے میرا نام ہے محمد معاویہ۔ جی، کہتے تو انہوں نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیتا، تیرا نام کنے رکھیا؟ تیرے والدین؟ میں کہ میرے والدین نے۔ انہیں کیا حیات ہے؟ میں کہ نہیں۔ ٹیکنیکل ایشو ہے، مجھے سننے میں بھی دشواری ہے اور ان کی آواز بھی مجھے ٹھیک سے نہیں آ رہی، تو ریکنیکٹ کر لیجئے ان کو کائنڈلی، ہم پہلے سوال کا اتنی دیر جواب لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینی وے کال کرنے کا شکریہ، اگر دوبارہ مل گئی تو ہم لے لیں گے۔ اچھا سر، کوشچن کا جواب۔ جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ نمازی حضرات کے پاس شور کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو وہ بھی سلو کر لینی چاہیے تاکہ نمازی کی توجہ نماز میں رہے۔ تو یہ جو ہماری مسجدوں میں بدقسمتی سے سردیاں ہیں تو جیسے ہی سلام پھرتا ہے پچھلی صفوں پر جا کر ساتھ ساتھ ساکس پہن رہے ہیں اور ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، بچے بھی بڑے بھی سب شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر شور کرنے سے منع کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دو بندے دیکھے جو مسجد نبی میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے، اونچی آواز سے لگا رہے تھے، تو کہا بلا کے لاؤ، بلا کے لائے۔ ہاں جی، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے جی ہم طائف سے آئے ہیں، یعنی مسافر ہیں۔ تو کہنے لگے اگر تم مسافر نہ ہوتے، مہمان نہ ہوتے اور تم مدینے کے رہائشی ہوتے تو آج تمہیں ٹھیک ٹھاک سزا ملنی تھی، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے شور کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کو بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ بھی ذرا آواز سلو کر لیں تاکہ نماز پڑھنے میں ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ دنیاوی باتیں کرنا تو بالکل درست ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ضروری بات کرنی بھی ہے تو آہستہ کریں تاکہ نمازی حضرات جو اللہ کی بات میں مشغول ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے ایک سوال کہ ایک دن سیدنا ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، چنانچہ تب سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
جی، اس بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق کیوں کہتے ہیں، جی مورخین نے، محدثین نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے صحیح اور بہتر انداز میں جو حدیث میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا انت عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ نے جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی خوشخبری تھی، جی بشارت تھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہ آپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، آپ کی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ تو اس دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا، عتیق آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق، جی جہنم سے آزاد شدہ۔ اور ایک اور فرمان میں ہے اللہ کے نبی نے باقاعدہ صحابہ سے کہا کہ جس کو یہ خوشی ہو کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے، چلتا پھرتا جہنم سے آزاد شخص دیکھ لے، تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو اس میں بھی عتیق اللہ کے لفظ ہیں کہ اللہ نے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ تیسری وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کے بچے جلدی فوت ہو جاتے تھے پیدا ہوتے ہی، تو یہ بچ گئے۔ تو ان کو لے کر والدہ جو ہیں وہ آئیں بیت اللہ میں اور آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں میں سے اس کو تو نے زندگی دی ہے تو اس کو لمبی زندگی عطا فرما۔ تو اس وقت جیسے بھی عتیق کا لفظ ان کا نام پر پڑ گیا کہ لمبی عمر والا، خوبصورت چہرے والا، خوبصورت کاموں والا۔ تو عتیق کے معنی کئی ہیں، جی سب سے جو بہتر اور سب سے جو اچھا جو حدیث کے مطابق ہے وہ ہے عتیق من النار، جہنم سے آزاد۔ اس کے علاوہ عتیق کا معنی خوبصورت چہرے والا بھی ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بھی ہے۔ جی تو یہ مختلف قسم کے اس کے اسباب ہیں، اور سب سے اچھا سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہے مسز امین لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ۔ فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ جی بس ہم تو آپ کا صبح ڈیلی یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، بہت میرا شکریہ۔ مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ بچی کو جو بچیاں ہیں قرآن حفظ کرتی ہیں نا، جی تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کے دوسرے ایام ہوتے ہیں جب، تو اس کا ان کے لیے کیا شرعی طور پہ کس طرح ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ جی ٹھیک تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جیسے بچیاں جیسے یہ اپنا حافظ قرآن کریں اور آگے علم سیکھنا چاہیں، جی علم کرنا جیسے اسکالر یا عالمہ بننا چاہیں، تو جیسے میری ایک بچی چھوٹی ہے تو وہ 13 سال کی ہے، جی تو ابھی ماشاءاللہ اس نے 2 سپارے کر لی ہیں، تو جیسے اس سے یہ ہے کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے کروں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، آپ کمپلیٹ کیجئے۔ جی جی، تو اس کے بارے میں پھر جس طرح یہ شروع سے ہمیں اس سے کون سی تعلیم میں جاری رکھنا چاہیے اور کون سے سبجیکٹ ہونا چاہیے جو وہ ابھی سے ساتھ میں جاری رکھے، اور انشاءاللہ جب اس کے یہ تکمیل تک حفظ پہنچے تو وہ آگے پھر کر سکے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، آپ ان دونوں باتوں کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ابھی جواب دیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ سر۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو بچیاں حفظ کرتی ہیں جی تو اب ان مخصوص ایام کے اندر وہ اپنے سبق کا کیا کریں؟ زبانی پڑھنے میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا سبق سنائیں، دہرائیں، منزل دہرائیں، تو وہ اپنی روٹین کے مطابق کرتی رہیں۔ قرآن مجید کو کھولنے میں مسئلہ ہے تو اس میں علماء کرام نے کہا کہ وہ گلوز پہن لیں، اور پہننے کے ساتھ ورق الٹ لیں، اور اپنے سامنے کسی چیز کے اوپر جو مصحف پڑا ہوا ہے تو وہ دیکھ کر پڑھتی رہیں۔ اور جب استاد کو سبق سنانا ہے یا استاد کو یہی مسئلہ ہو، لیڈی ٹیچر ہیں ان کو یہی مسئلہ ہے، تو وہ زبانی سن لیں، سنا لیں، اس میں تو کوئی قطعاً مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کھولنے کا مسئلہ ہے تو وہ ان کی کوئی وہ ایسی کلاس فیلو جو ان ایام میں نہیں ہے، وہ ان کو قرآن کھول کے دے دے، رکھ کے دے، اور وہ اوپر سے پڑھ کے یاد کرتی رہیں، ٹھیک ہے، اور سناتے وقت وہ سنا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مدینہ یونیورسٹی اور کے مدینہ حوالے سے- یونیورسٹی جانے کا شوق ماشاءاللہ یہ بچوں میں تھا، بچیوں میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو مدینہ یونیورسٹی میں 2 یونیورسٹیاں بڑی، ایک ہے جامعہ اسلامیہ جو صرف مردوں کے لیے ہے، بوائز کے لیے ہے، اور دوسری ہے جامعہ طیبہ، وہ ہے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے۔ تو اس کے لیے ان کو ابھی سے کوئی ایسا مدرسہ جہاں حدیث پڑھائی جائے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے، گرامر پڑھائی جائے، فقہ کے کچھ اسباق پڑھائے جائیں، عقیدہ پڑھایا جائے، کیونکہ وہاں پر جو سسٹم ہے نا وہ صرف دینی یا سکول کا علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ وہاں جو بچہ نرسری میں آیا ہے، یہ تو ہم نرسری یا کنڈر گارڈن کہتے ہیں، پلے گروپ میں کہتے ہیں، وہاں پر عقیدہ، حدیث، تفسیر پہلی کلاس سے شروع ہو جاتی ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے مختصر جملے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کا مطلب اور مفہوم پہلی کلاس سے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کا لیول کا بچہ وہ عقیدہ، وہ تفسیر، وہ گرامر نہیں جانتا جو وہاں کے مڈل پاس یا پرائمری پاس جان چکے ہوتے ہیں۔ جی تو وہاں پر جو اب یہ داخلے جو ہوتے ہیں وہ ہے کالج لیول کا سٹیپ، یعنی میٹرک کے بعد جہاں وہاں داخلے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میٹرک لیول کی حدیث، تفسیر، گرامر، عقیدہ یہاں پاکستان میں کسی اچھے مدرسے سے یا کسی اچھے استاد سے پڑھ چکے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد داخلے آج کل آن لائن ہے، جامعہ طیبہ جو ہے اس کی ویب سائٹ کھولیں انٹرنیٹ سے، وہاں داخلے کی تمام شرائط بھی موجود ہیں، پروسیجر بھی موجود ہے۔ جی۔ تو وہاں آپ آن لائن ہی اپلائی کریں گے، آن لائن ہی آپ کو ایک نمبر مل جائے گا، اور جب داخلے ہوں گے تو آپ کو اطلاع بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور لائیو کالر ہیں جی، گجرانوالہ سے، ان کو لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ کال میں کرنے نے کا۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا نا 18 سال کا بیٹا ہے، جی تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، حالانکہ میں اس کے لیے بہت زیادہ کفے سے دوسری پڑھتی ہوں، جو مجھے کچھ بتاتا ہے میں پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بولیے بولیے، اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز۔ یہ ہمارے ساتھ نارملی ہوتا ہے کہ ٹی وی کا والیوم اکثر کہتے بھی ہیں۔ چلیں بات ان کو کہیں کہ بس سوال تو سنیں گے۔ ٹھیک ہے، چلے سوال سن لیے، جواب دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بچہ 18 سال کا ہے تو تنگ کیوں کرتا ہے؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ جو ہمارے موبائل ہے نا، انہوں نے تربیت ہی ایسی کر دی ہے کہ وہ والدین کی تربیت پر غالب آ گئے ہیں۔ جو بچہ والدین کے پاس چند منٹ گزارتا ہے اور پھر موبائل پر، چند منٹ بیٹھا ہے پھر موبائل پر، اور سارے دن میں گھنٹوں کے حساب سے وہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے، تو وہ وہاں سے کچھ تمیز کی چیز تو نہیں سیکھے گا۔ جو فیس بک پر بیٹھا ہے، جو یوٹیوب پر ویڈیوز رنگ برنگی دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً وہاں سے ادب تو نہیں سیکھے گا، جی وہ وہاں سے بدتمیزی سیکھے گا، وہ وہاں سے زبان درازی سیکھے گا، والدین کی بے ادبی سیکھے گا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے ماحول کو چیک کریں کہ یہ بچہ وقت زیادہ کہاں گزار رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اب اگر وہ سیکھ چکا ہے یہ ساری چیزیں تو اب وہ اتنی جلدی تو وہ کنٹرول نہیں ہوگا، تو تھوڑا تھوڑا اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ بہت ساری ماؤں کا یہی شکوہ ہے کہ بچے موبائل نہیں چھوڑتے، اور پیکج کس نے لگوا کے دیے؟ وہ پیسے بھی تو آپ نے خود دیے ہیں نا۔ بڑی صاحب سوری ٹو کٹ یو، موبائل تو والدین بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں جی، بچے تو بہت دور۔ والدین کے میاں بیوی بھی یہی شکوہ ہے۔ ہاں جی، یہی ہے۔ لیکن بچوں سے شکوہ والدین کو زیادہ کیوں ہے کہ بچے اب وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے، بچے والدین کا کہنا نہیں مان رہے، والدین چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں کچھ بن جائیں، خود اپنے سٹینڈ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں جاتے اس طرح۔ وہ ٹک ٹاکر بن رہے ہیں، وہ ٹک ٹاکر یوٹیوبر بن رہے ہیں۔ تو یہ اچھا بہترین سے مہنگا موبائل بھی آپ نے لے کر دیا، اس میں پیکج بھی آپ نے ڈال کے دیا، تو پہلے اس کو کنٹرول کریں، اور پھر ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ بچہ تمیز کی طرف آئے۔ اس کو کسی اچھے ادارے میں کسی اچھے استاد کے ساتھ منسلک کریں جو اس کو قرآن سکھائے، جو اس کو اللہ کے رسول کے فرامین اور تعلیمات سکھائے، تو پھر بچے میں ادب آئے گا۔ ٹک ٹاکر ادب تو نہیں سکھاتے ہیں، اور آپ کے جتنے ڈرامے ہیں، جتنے سوشل میڈیا پر آتی ہیں ویڈیوز، یہ تمیز سکھانے والی تو قطعاً نہیں ہے، وہ سب ڈرامے، یہ تو زبان دراز، بدتمیز، ڈرامے باز، کہانی باز ہی بنائیں گے۔ تو پہلے آپ اپنے ماحول کو چیک کریں، اچھا ماحول اس کو دیں تو وہ سدھر جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور پڑھنے کے لیے سر، پڑھنے کے لیے آپ وہ کہتی ہیں میں دروشی بھی بہت پڑھتی ہوں، تو میں نے پہلے کئی بار کہا ہے کہ پسینے والے بدبودار کپڑوں کے اوپر پرفیوم چھڑکنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ درود شریف، یہ وظائف، یہ قرآنی آیات فائدہ کب دیں گی؟ جب آپ اندرونی صفائی کر لیں۔ تو پہلے صفائی کریں اور پھر اس کے اوپر یہ پرفیوم چھڑکیں، انشاءاللہ خوشبو بڑی دیر تک رہے گی۔ ٹھیک ہے، اسباب بھی چیک کریں کیا ہے، بالکل ان کو ضروری دور ہے، کریں۔ ٹھیک ہے ضروری سر، آگے کوسچن ہے، لکھتے ہیں کہ سود اور بیع میں کیا فرق ہے جبکہ دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، حلال بھی اور حرام بھی۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ بھی موجود ہیں، اور جن سے منع کیا ہے وہ بھی موجود ہیں، تو ان دونوں کا اکٹھا موجود ہونا دونوں کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو تو اللہ ختم کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، اور مٹا دیتا ہے۔ کتنے کتنے بڑے بینک جو صدیوں سے چل رہے تھے وہ سود کی وجہ سے آج دنیا سے مٹ گئے۔ تو اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے، اور اس کو ختم کرتا ہے، اور اس میں فرق کئی ہیں۔ پہلا فرق اللہ کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، بیوع کو حلال کیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سود کو اللہ نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اور تجارت تو خود
رب العالمین کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ تو تجارت حلال ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اور سود حرام ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اس سے بڑا فرق اور کیا چاہیے؟ تجارت کریں، روزی کمائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اور سود کی طرف جائیں تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ اپنے ساتھ جنگ قرار دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اور فرق اس میں کیا ہے کہ تجارت کے اندر آپ ایک شخص سے اس کی محنت سے تیار کیا ہوا مال اپنے پیسے دے کر خریدتے ہیں تو طرفین کا فائدہ ہوتا ہے۔ سود میں صرف پیسہ دے کر، اس کو وقت اور مہلت دے کر، سود خور جو ہے اس کا خون نچوڑتا ہے، دشمنیاں بڑھاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو معاشی ترقی ہونی تھی اس کے اندر رکاوٹ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سود اور تجارت میں آپ فرق دیکھنا چاہیں تو بے شمار فرق آپ کو سامنے نظر آئیں گے، اور سب سے بڑا فرق کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہے جی، شامل کرتے ہیں۔ فضیلت صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ کال کرنے کا، پوچھیے۔ جی پوچھیے۔ یہ سجدہ جو ہے نا، سجدہ صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم نے نماز میں غلطی لگی ہے تو وہ رکعت جو بھول گئے تھے وہ ہم نے پڑھ لی ہے، اب سلام پھیر لیا، سجدہ صاحب کرنا ہے تو یاد نہیں رہا، تو دوبارہ اب جب ہم نے کرنا ہے یاد آ گیا کہ اب کرنا ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد فوری یاد آ گیا ہے، تو کیا اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوگا یا بغیر اللہ اکبر کے ہی سجدے میں چلے جائیں؟ اور جب سجدہ صاحب کر لیا ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا یا بغیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ہی جو ہے وہ اٹھ جانا ہے کہ ہو گیا سجدہ؟ جی ٹھیک ہے، اور جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو دوسرا میں نے یہ صدقہ خیرات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے بہن بھائیوں میں نا کچھ ایسے باہر کے ملکوں میں ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے بہن بھائی مستحق ہیں کوئی مالی مدد ان کی کریں یا کچھ، تو دوسرے ان نون لوگ یا وہ لوگ جو کہ مطلب شرارتی قسم کے لوگ ہیں جن سے خبریں اکٹھی کرنے کے لیے، چغلیاں سننے کے لیے یا خبریں رکھنے کے لیے ان پہ جو ہے نا وہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا کچھ مال جو ہے نا وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ میرے سسرال میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو پیسے دے کے استعمال کیا جا رہا ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں کہ کیا یہ صدقہ خیرات جو ہے ان کا صحیح ہے کہ جو مطلب صرف ان کا محض جو نیت ہے وہ صرف خبریں، چغلیاں اور اپنا جو ہے نا وہ حمایتی جتھے بنانے کے لیے، تو مفتی صاحب سے کہیے کہ آگے ذرا اس کا تفصیل۔ جی آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہو، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یقیناً آپ کے سوالات کے جوابات لیتا ہوں۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر۔ اللہ المستعان۔ سجدہ صاحب اگر تو نماز کے اندر ہی یاد آ گیا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، پہلے اس کی غلطی کی اصلاح کریں، جیسے انہوں نے کہا کہ رکعت رہ گئی ہے، جی رکعت پڑھ لی ہے، تو اب آپ جب تشہد پڑھ لیں، سارا دعائیں مانگ لیں، تو اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کریں، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور پھر سلام پھیر دیں۔ جی یہ ہے نماز کے اندر۔ اور اگر آپ کو سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا جی اور آپ نے سلام پھیر دیا تو دوبارہ پھر یاد آیا وہاں بیٹھے بیٹھے کہ میں نے تو سجدہ صاحب نہیں کیا، جی تو اللہ اکبر کہہ کے سجدہ صاحب کریں، پہلا بھی دوسرا بھی، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں، ٹھیک۔ تو یہ مکمل ترین ہو جائے گا۔ باقی یہ بہن جو کہہ رہی ہیں جی صدقہ خیرات اپنے عزیز و اقارب کو دیں تو یقیناً اس کا ثواب ڈبل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ وہ جو ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی میں نے وہ فلاں کو دے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ننیال میں سے کسی ضرورت مند کو دیتی تو تمہارے لیے ڈبل اجر ہوتا، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو اسی طرح اگر یہ بھائی جو باہر رہ رہے ہیں یہ اپنے عزیز و اقارب میں جو مستحق ہیں ان کو دیں تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اور زیادہ مستحق ہے اس کو وہ بھیج دیتے ہیں تو ثواب اس کا بھی ملے گا۔ باقی وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کی نیت یہ ہے کہ ان کو خبریں ملتی رہیں، اب یہ نیت جو ہے یہ دل کا معاملہ ہے، دل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر انہوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے رشتہ داروں کی نسبت دوسرے زیادہ مستحق تھے، ان کو زیادہ ضرورت، یا انہوں نے رابطہ کیا ہوگا کہ جی ہمیں بیٹی کی شادی کے لیے پیسے چاہیے تو آپ ہماری زکوٰۃ اس وقت ہمیں دے دیں، تو انہوں نے دے دی۔ اور اگر ان کا مقصد واقعتاً یہی ہو کہ صدقہ دیں گے تو وہاں سے خبریں کیا کرنی ہیں، وہ ادھر ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، اور اگر وہ دلچسپ خبریں، چغلیاں، غیبت کرنے کے لیے دے رہے ہیں اور مقصد بھی یہی ہو تو پھر یقیناً صدقہ ضائع گیا، ویسٹ ہو گیا سب کچھ۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کالر ہیں لیتے ہیں لائن پہ، محمد اکرام صاحب عارف والا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محمد اکرام صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ جی
سر ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز، ورنہ آپ نہ مجھے سن پائیں گے۔ السلام سر، ہم نا آرے والا سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے یہ مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سترے کی حد ہے یہ کتنی ہونی چاہیے؟ کس کی حد؟ دوبارہ بولیے۔ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ یہ سترے کی حد کتنی ہونی چاہیے، کتنی فاصلے پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو گزر جائے تو اس کی جو حد ہے تو اس پہ گناہ لاگو نہیں ہوتا؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، کال کرنے کا بہت شکریہ، ابھی جواب لیتے ہیں سر۔ سترہ جو ہے وہ تو آپ نے سجدے کی جگہ سے تھوڑا سا آگے رکھنا ہے۔ اگر سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی بندہ گزرنے والا بالکل اس کے ساتھ سے بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سترہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کسی ستون کے پاس سے نماز پڑھ رہے ہیں، ستون کے آگے سے گزر جائے، آپ نے کوئی چیز اٹھا کے اپنے آگے رکھ لی ہے، کوئی کرسی، کوئی لکڑی، کوئی بوتل، اور وہ اس کے آگے سے جہاں سے مرضی گزر جائے۔ اور اگر سترہ نہیں رکھا تو پھر اس کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھڑا رہ جائے، کتنا؟ 40 راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ 40 سال ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 دن ہیں، 40 منٹ ہیں، کیا ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ اگر 40 تک یہاں کھڑا رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو کتنی دور سے گزر جائے؟ اگر کھلی مسجد ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ نمازی کو ایسی کھلی جگہ پر نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ اکیلا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اپنے سامنے سترہ رکھ لے تاکہ لوگ آگے سے گزرنا چاہیں تو گزر جائیں۔ ٹھیک ہے، یا وہ ستون کے پاس کسی دیوار کے ساتھ سامنے قبلے والی دیوار کے قریب ہو کر پڑے تاکہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے سر، اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ کے قریب۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ذرا ہے، یہ ذرا ہوتا ہے ادھر سے ادھر تک، تو یہ تقریباً 1.5 فٹ بنتی ہے۔ اتنی سی چیز کو آگے رکھ لے تو پڑھ لے۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک اور کوسچن ہے، لکھتے ہیں کہ میری ساری عمر سود اور قرض سے پاک گزری، مگر جہاں میری شادی ہوئی تو میرے شوہر اور ان کی فیملی سود اور قرض کے عادی ہیں، کیا یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے اور مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ المستعان۔ تو یہی چیزیں دیکھنے کے لیے اسلام نے پہلے حکم کیا دیا ہے جی کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ دیندار، اچھے سیرت اور کردار والی عورت کو ڈھونڈو، جی، اور عورتوں کے رشتے میں بھی سب سے اچھی چیز جو بتائی وہ کیا ہے؟ اِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ، اس کا اخلاق اور اس کا دین جب تم دیکھ لو تو پھر رشتہ کرو۔ عموماً ہم یہ چیز مس کر جاتے ہیں، ہم صرف بلڈنگیں دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارا سود اور قرض پر کھڑا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں شادی سے پہلے۔ اگر نہیں دیکھی تو اب یہ وہم شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ یہ کہ تمہارے کسی گناہ کرنے دے، نہیں بھائی، گناہ آپ کا اور پھر سزا ادھر جا کر ملے، یہ کیا ہے؟ تو جو وہ غلط کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو ملنی ہے، آپ کو تھوڑی ملنی۔ اگر آپ نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تو یہ آپ کو سزا کیوں ہے؟ سزا نہیں ہے۔ اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی سزا بھی ان کو ہوگی۔ آپ سمجھا رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، تو ایسا ایسا کوشش کرتی رہیں، اللہ کرے کہ وہ آپ کی بات مان لیں اور یہ سودی کاروبار اور یہ غلط کام وہ چھوڑ دیں۔ باقی قرض بوقت ضرورت لینا اور دینا، اس میں تو کوئی کمال نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیں جی، جتنے کوسچن ہو گئے، چند ایک رہ گئے، وہ انشاءاللہ پھر شامل کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری احمد یار حقانی صاحب۔ قاری صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور جیسے آپ نے تلاوت کی تو آج تو دل میں ایک نئی امنگ آئی کہ رحمان کے بندے بن جائیں ہم، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اس کے ساتھ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، اسی امید، اسی سوچ، اسی امنگ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں رحمان کے بندے بنا دے، ہم زمین پہ نرمی سے چلیں اور ہم الجھے نہ، تکرار میں نہ پڑیں، اور ہم راتوں کو سجدے کریں۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔